बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियालकोट का जलसा और इमरान खान साहब का ख़िताब, और इस ख़िताब में या उस ख़िताब में इमरान खान साहब का इल्ज़ाम कि मुझे कत्ल किए जाने की या मेरे कत्ल की एक साजिश तैयार की जा रही है, इस पर मैंने आपसे लाइव आना मैं चाह रहा था कि हम लाइव गुफ्तगू करें, लेकिन जो क्या कहेंगे कि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना के ऊपर मैं आपके साथ जो है वो बराह रास्त जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो लिहाजा कोशिश है कि जल्द अज जल्द आप तक ये वाला जो मेरे ख़यालात हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो हुज़ूर आला बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम आज आयद कर दिया है। नाम नहीं लिया उन्होंने कि जी कि मेरे कत्ल की साजिश बंद कमरों में तैयार तो हो रही है, लेकिन वो साजिश कौन कर रहा है? क्या इमरान शफ़क़त कर रहा है, या कोई कह लें कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, या कौन? तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में जब आप किसी के ऊपर ये या फिर ये कि पाकिस्तान से बाहर की कोई कुव्वत उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, क्योंकि इमरान खान साहब से उनको बड़ा ख़तरा है कि वो मुंह में गोलियां डाल के वो ब्रस्ट मार देंगे या अमेरिका की सालमियत के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। तो मतलब क्यों भाई किसी ने आपके ख़िलाफ़ कत्ल की साजिश करनी है? लेकिन सवाल ये है कि वाकई हमें थोड़ा सा इस बात को सीरियस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं। क्या वाकई कोई कत्ल की साजिश हो रही है? पाकिस्तान में कत्ल हुए हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो कत्ल हुए। एक अदालती कत्ल था, एक अवामी कत्ल था, यानी कि अवाम के अंदर जलसे के अंदर लियाकत अली ख़ान साहब को गोली मार दी गई। एक हवाई कत्ल था, जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो उनका त्यारा जो है वो क्रैश कर गया। लेकिन वो मतलब ये कि हमारा ये ख्याल है कि वो भी किसी कत्ल का या कोई साजिश का वो शिकार हुए, क्योंकि वो कोई ब्लैक बॉक्स और कोई ना इंक्वायरी ना वो क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो सका। और आज भी इमरान खान साहब ये कह रहे थे, हवाला ये दे रहे थे कि पाकिस्तान में जो कमज़ोर होता है या जो ताकतवर होता है, यूँ ये कह लें कि जो ताकतवर होता है उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं होता। वो लियाकत अली ख़ान के जलसे का हवाला दे रहे थे या लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल का उन्होंने हवाला दिया था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई उसी लियाकत बाग के बाहर, जहाँ पर लियाकत अली ख़ान को वो कंपनी बाग जो भी था वहाँ पर कत्ल किया गया था। तो इमरान खान साहब के जो इशारे हैं वो जा रहे हैं पाकिस्तान की कुछ, उन्होंने ख़ुद कहा कि पाकिस्तान में ताकतवरों को कोई नहीं पूछता, कानून ताकतवरों का कुछ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के कहीं पे रख छोड़ी है, ताकि कौम को पता चले कि इंसाफ तो नहीं होगा। उनको लगता है कि ताकतवर जो हैं वो नहीं पकड़े जाते पाकिस्तान में, तो लेकिन लोगों को पता चल जाए कि वो कत्ल की साजिश क्यों हुई थी, उस साजिश में कौन कौन शरीक था और उनको कत्ल करने वाले जो हैं वो कौन कौन लोग होंगे, नाम लेके वो कहते हैं मैंने रिकॉर्ड करवा के रख दी है। तो हुज़ूर आला यहाँ ये वाला काम हो गया है अब ख़राब इस तरह से हुआ है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ख़ुद इतने सहमे और डरे हुए हैं कि चूँकि मैं पहले दिन से ये फ़कीर आपसे गुजारिश कर रहा है कि इमरान खान साहब जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं, जो बयानिया जो उन्होंने एक जिस तर्ज की सियासत शुरू कर दी है कि वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों को, वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को, और खुल के कह रहे हैं अब तो सहाफ़ियों के साथ बात में भी और अपने ख़िताब में भी, और जो उन्होंने इससे पहले भी जलसा जो किया था उसमें भी ये वाली बात खुल के कही थी कि मैंने जो पाकिस्तान की सलामती के जो ज़िम्मेदार इदारे हैं मैंने उनको बता दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, जिनका काम इस साजिश को रोकना था, मगर वो साजिश नहीं रोकी जा सकी, तो कौन ज़िम्मेदार है? तो बेसिकली वो पहले दिन से ये बावर करवा रहे हैं नाम लिए बग़ैर कि या तो ये फ़कीर तो वैसे थोड़ा सा मार्जिन रख के बात करता है ना जी, कि या तो इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों को अमरीकी एजेंट कह रहे हैं कि अमेरिका साजिश तैयार करता है रजीम चेंज की, और जो साजिश को रोकने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, या तो वो इसका मतलब है कि वो अमेरिका के साथ हैं यानी कि गद्दार हैं, तो या फिर वो नाअहल हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बड़ी संगीन है।
نااہلی کا اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس میں بدنیتی کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمارا کلیم ہے اور ہمارے اداروں کا بھی کلیم ہے کہ ہم ہر وقت چاق و چوبند ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے اور ہر پاکستان کے خلاف بننے والی سازش کو ڈیفیوز کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ایک طرح سے کسی کی کیپیسٹی کے اوپر ایک آپ الزام لگا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہیں تو بڑے ایفیشینٹ، لیکن آپ نے جب جان بوجھ کے نہیں روکا تو کیوں جان بوجھ کے نہیں روکا، تو اس کے پیچھے پھر بڑی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب بیسیکلی پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے جو ادارے ہیں، پاکستان کے حساس ادارے، ان کو عوام کے سامنے آمنے سامنے لانے کی ایک کوشش میں ہے۔ اب یہ اپنی سیاست کے لیے ہیں یا یہ پھر کسی اصولی بات کے اوپر ہیں کہ جی کہ پاکستان میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اصولی بات ہے۔ اصولی بات ہوتی کہ جب کبھی کسی اصول کے اوپر ہوتی۔ اب یہ ان کو لگتا ہے کہ اگر میں اقتدار میں نہیں رہا تو ہر چیز حرام ہوگی، ہر چیز ناپاک ہوگی، تو لہٰذا وہ ہر حد تک جا رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے عمران خان صاحب جو یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی عوام کو اور پاکستان کے سلامتی کے ادارے، پاکستان کی فوج، اس کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ نے وہ دیکھا، ایون اتفاق ہے کہ سیالکوٹ میں ہی وہ ایک جعلی قسم کے بیرسٹر مبشر اوان صاحب تھے، وہ کس طرح پاکستان کی فوج کے جو جوان تھے یا جو بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے پکٹ کے اوپر، ان سے وہ کس طرح الجھ رہے تھے۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہوتی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی فوج یہ اس کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی فوج اس طرح کے حالات میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ ایون میں اگر یہ والی بات کہوں تو مجھے معاف کیجیے گا کہ فوج کا سلامت رہنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اس طرح کے حالات میں، کہ یہ ایک خانہ جنگی کی ایک صورت بن جاتی ہے کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، بہکائیں، بھٹکائیں اور ان کو ان کے سامنے کھڑا کر دیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ نتائج کسی نے سوچے یا نہیں سوچے، میں دوسری طرف سے بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے کے اداروں کے جو سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایون میں پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس حد تک انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن چونکہ دل میں چور ہے خان صاحب کے کہ ان کو پتہ ہے میں ایک خطرناک کام کر رہا ہوں اور اس کے نتائج بھیانک بھی ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ حفظ ما تقدم، پیش بندی کے طور پر انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ اس ایسی جو کلا بازیاں ہوتی ہیں، ان کلا بازیوں میں، اس طرح کی شعبدہ بازیوں میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر خود ڈر رہے ہیں کہ میں آگ سے کھیل رہا ہوں، یہ آگ مجھے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، تو وہ اس آگ کی لپٹ سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر، پیش بندی کے طور پر، وہ انہوں نے ایک الزام گھڑ دیا ہے کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ پائن آپ کو کس نے بتایا ہے کہ آپ کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے جو فنکاری کی ہے کہ میں نے ویڈیو ایک بیان ریکارڈ کروا کے رکھ دیا ہے، وہ آپ ابھی سے پبلک کر دیں، آپ کھل کر الزام لگا دیں، بیسیکلی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان کے اداروں کو کہ یا تو میری بات مانو، جلدی الیکشن کراؤ۔ وہ جو فواد چوہی صاحب نے کہا تھا کہ جی چوکیدار جو ہے وہ کس طرح کا چوکیدار ہے کہ جب ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی تو چوکیدار کو پتہ نہیں چلا، تو اب الیکشن کراؤ جلدی۔ تو بیسیکلی عمران خان صاحب پاکستان کی فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں ملوث ہو، وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرے، وہ جلد الیکشن کروائے۔ جلد الیکشن کروانے کی صورت میں یہ ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ وزیر اعظم بن کر اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگائیں تاکہ وہ اقتدار میں رہیں۔ تو وہ یعنی کہ 3.5 سالہ اقتدار میں جو عوام کو انہوں نے چنے چبوا دیے ہیں، یہ جلسوں کے سائز چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے دوست کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو شعبدہ بازی کی ہے یہ بیسیکلی اس لیے کی ہے کہ امریکی سازش کا چورن زیادہ نہیں بک رہا۔ جلسے دیکھیں وہ لائٹ کے ساتھ کھیلیں، یہ ہمارا پروفیشن ہے کہ ہم پروڈکشن ہمارا جو ہے نا، وہ خان صاحب کو تو لائٹنگ کا بڑا پتہ ہے نا، وہ جو آپ نے ان کا لیک جو ہے وہ کلپ دیکھا ہے
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آر وائی کی آئی مسٹ سے کہ اے آر وائی واز ایکسیلنٹ. تو یہ ہے وہ لائٹنگ ان کی کمال تھی سپرب, اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کہہ رہے تھے. اور وہ شان کی لائٹنگ تو اف پیتھیٹک, یوں لگ رہا تھا بس میں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب. اور میں اسامہ غازی صاحب میں ان کے ساتھ بطور پروڈیوسر کام کرتا تھا. ہم میرا خیال ہے بول میں تھے یا سما میں تھے, یہ کسی اس طرح کے چینل میں تھے, تو انٹرویو کرنے گئے تھے. تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسامہ غازی صاحب کو, میں تو عمران خان صاحب کے سامنے نہیں آیا, میں تو وہ پیچھے بنی گالا میں کسی اور کمرے میں بیٹھ کے, وہ جو ہوتا ہے نا جس کو سوئچ روم کہتے ہیں یا جو اوبی کہتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے میں تو پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا. تو یہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ پروڈکشن کے اصول سمجھا رہے تھے اسامہ غازی صاحب کو کہ اس کے ٹیزر بناؤ, اس کو یوں کرو, یہ بڑا جناب چلے گا آپ کا پروگرام. تو میں نے تب اسامہ غازی صاحب کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, میں نے کہا کہ یار پائن بڑا فنکار ہے, ان کو پروڈکشن یا جو چیزوں کے ساتھ کھیلنا آتا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں جی, پتہ نہیں وہ ریحام خان صاحبہ کا کوئی کمال تھا یا کسی کا کمال تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. ان دنوں ریحام خان صاحبہ سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو میں پوائنٹ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جلسے شرنک ہوتے جا رہے ہیں, یہ لائٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اسٹرپس کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ جی کہ وہ ایک خاص اینگل سے ہوں, اور پھر اپنی پروڈکشن ان کی ہوتی ہے کہ وہ جو آگے پھر دے رہے ہوتے ہیں میڈیا کو. تو جلسے شرنک ہو رہے ہیں, عوام کا رسپانس کم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں گا. مثال یہ ہے کہ آج صبح کیا فساد کھڑا کیا پہلے دن سے کہ جی کہ ہم نے وہ کرسچن کمیونٹی کی جو ایک چرچ کی پراپرٹی ہے گراؤنڈ, وہاں پر جلسہ کرنا ہے, وہ جو ہائی کورٹ تک چلے گئے کہ جی کہ یہ ہمارا مطلب پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور ہمارے مذہبی رسومات ہم یہاں پہ ادا کرتے ہیں, تو یہ آگ بدماشی کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ رہی. تو ہمیں جناب آرڈر کوئی کرے کہ ان کو گورنمنٹ کو کہ یہ ہمارے احاطے میں یا ہماری گراؤنڈ میں جلسہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ گیا. تو اب ہائی کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کروانے جو ڈی پی او صاحب ہیں وہ وہاں پہ پہنچے, اور وہاں پر یہ ٹرکوں کے آگے, ٹینکوں کے آگے, یعنی کہ وہ ترکی کی رسم ادا کرتے ہوئے وہ جو سٹیج کو اکھاڑنے آئے تھے نا, وہ گریڈر شریڈر جو بھی ہوتے ہیں, وہ کرینر وہ ہوتے ہیں جو اٹھا کے, وہ آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ الٹنے پلٹنے والے, کھودنے والے, تو مشینری جو ہوتی ہے, تو وہ جناب اس کے آگے لیٹنے کی بڑی جناب چیمپئن بننے کی کوشش کی, اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. اور بھائی ٹینک میں اور وہ جو کنٹینر اٹھانے والی مشین ہوتی ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ 4 چلے جناب وہ شیل آنسو گیس کے, اور کیا 5-6 بندے پکڑے گئے, اور وہ بعد میں چھوٹ بھی گئے. تو جب یوں پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ہم جلسہ تبدیل کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو یہ وہ چیتے ہیں, وہ ٹائیگرز ہیں عمران خان صاحب کے, جو ہمیں آزادی دلوانے نکلے ہیں, اور 4 وہ ٹیئر گیس کے شیلز کے وہ کی مار نکلے ہیں. وہ جس طرح جو اشجاد کہتے تھے نا کہ ہماری جمہوریت تو ایک فوجی ٹرک کی مار ہوتی ہے. تو سوری میں یہ مثال جو آپ کو دی, تو ان کی جو ہے نا وہ انقلاب جو ہے, کیونکہ عمران خان صاحب آج بھی جلسے میں کرتے ہیں انقلاب زندہ باد, انقلاب آ رہا ہے, سیاست نہیں ہو رہی, انقلاب آ رہا ہے. تو انقلاب تو جناب اس کی حالت یہ ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ ٹائم فش ہو رہی ہے, بقول شیخ رشید صاحب کے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے ان کو. اور وہ اس انتہا تک پہنچ رہے ہیں کہ مینوں پھڑ لو اور پائے مینوں کوئی میرے نال کچھ کرو, مینوں کوئی جیل دے اندر پاؤ, مینوں کوئی 2-4 ڈنڈے مارو, میں کوئی سٹا ہوا لوگوں نوں, اور میں جناب کوئی کیش کراؤں. تو میرا خیال ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے. اب ہوگا کیا اگر تو واقعی عمران خان صاحب نے یہ آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے, یہ ویڈیو اور نام لیے ہیں, تو پہلے ڈھونڈنے والے وہ ویڈیو ڈھونڈیں گے, اور وہ ڈھونڈنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر وہ بتا کے نہیں ڈھونڈتے ہوتے, وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے اگر واقعی عمران خان صاحب نے یہ حرکت کی ہے یا یہ والا انہوں نے پیش بندی کی ہے, تو پھر وہ ویڈیو ڈھونڈی جائے گی. دوسرا کہ ہو سکتا, ایک مجھے یہ بھی بات لگتی ہے کہ عمران میں ویسے یہ ازراہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں بائی دی وے جس کو کہتے ہیں, وہ ایک بات آ گئی ذہن میں کہ عمران خان صاحب یہ جو کھیل رہے ہیں نا اعصاب کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
پاکستان کی فوج کے اصحاب کے ساتھ، پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے اصحاب کے ساتھ. اور وہ کلپ یاد کریں جو یوٹیوب پہ اوپر پڑا ہوا ہے، میں وہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں ادا کرنا چاہتا کہ 20,000 لوگ سڑک کے اوپر نکل آئیں تو کس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کو تو بولتے ہوئے نہ شرم ہوتی، نہ حیا ہوتی ہے، نہ دید نہ لحاظ. تو میں کم از کم یہ دید لحاظ کروں گا. تو وہ سائیکی، وہ یہ سائیکی بیان کر رہے تھے کچھ لوگوں کی، تو وہ ان لوگوں کی سائیکی کو سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، تو یہ مائنڈ گیم وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو بندوق پکڑ کے جنگ لڑتے ہیں، ان کو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ اعصابی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ویڈیو بڑھاتی، میں نے کچھ ہوا تو پھر لیک ہو جائے گی. اچھا لیک ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، بےنظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کہا تھا، میں کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. انہوں نے بھی کچھ نام دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں اعجاز شاہ کا تھا، پرویز الہی صاحب کا نام تھا، پرویز مشرف کا تھا، ہیں جی. تو ایک بات ویسی میں ضمناً اس کا ذکر کر رہا تھا. دوسرا کہ ایک اب مجھے لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ کو اب وہ سٹیپ ان کرنا چاہیے. شہباز شریف صاحب چاکا اتاریں اپنا ذرا، اور تھوڑا سا وہ ریڑھ کی ہڈی دکھائیں جس میں ان کے درد رہتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے اداروں کو پروٹیکٹ انہوں نے کرنا ہے. اور وہ آئیں سامنے اور وہ پوچھیں عمران خان صاحب سے کہ خان صاحب مجھے آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے. مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس سیاسی بات کا جواب نہیں ہے تو وہ قتل کے اوپر اتر آئے. اور یہ کتنا سنگین الزام ہے، یعنی انہوں نے نام نہیں لیا کہ میرے خلاف کون سازش کر رہا ہے بند کمروں میں، اور انہوں نے نام بتا دیے ہیں، آڈیو ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. لیکن وہ اب اس پر غور کریں. الزام کیا ہے کہ امریکہ چونکہ میرے خلاف ہے، وہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے، تو ہمارے ادارے یعنی کہ قومی سلامتی کے ادارے، یہ فقیر عرض کر رہا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں. یہ الزام ہے اور یہ بہت سنگین الزام ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس الزام کے اوپر عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت پہ ہنسوں یا روں کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں یار، کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ. تو خیر یہ وزیر اعظم پاکستان کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اداروں کو پروٹیکٹ کریں. وہ مطلب یہ ریاست پاکستان ہے، کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے. وہ پوچھیں خان صاحب کہ آپ کو کس کے پر شک ہے، یہ ویڈیو ہمیں دے دیں. آپ نے جن کے نام لیے ہیں، اگر میرا نام لیا ہے تو ہم انکوائری کروا لیتے ہیں. آپ انگلی رکھیں کہ آپ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے کس جج سے آپ انکوائری کروانا چاہتے ہیں، اور اس انکوائری کو مکمل قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اور یہ بھی کہہ دیں کہ وہ ایک استغاثہ ہوگا. اگر آپ ثبوت لے آئے، ظاہر ہے کہ خان صاحب کو کسی نے تو بتایا ہوگا نا. خان صاحب بچے تو نہیں ہیں، وہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے. کسی نے تو کوئی بتایا ہوگا کہ جی کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بتایا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ آپ کے خلاف کوئی ریکارڈنگ ہوگی، کوئی جناب کوئی کنورسیشن جو ہے وہ کسی کی وہ ریکارڈ کی گئی ہوگی، ٹیپ کی گئی ہوگی، کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہوگی، یا کوئی سلطانی گواہ بنا ہوگا. وہ جو عمران خان صاحب کو جس طرح کسی نے، کوئی محب وطن افسر نے بتا دیا تھا کہ آپ کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے، اور جو سائفر بھیجا ہے وہ اسد مجید صاحب امریکہ میں پاکستان کے متعین سفیر نے، وہ آپ سے چھپایا جا رہا ہے. تو پھر اس محب وطن کی مخبری کے اوپر عمران خان صاحب وہ سائفر نکال لائے تھے. تو عمران خان صاحب بتا دیں کہ مجھے فلاں، ظاہر ہے کہ وہ جو یہ سازش اگر تیار ہوئی ہے بند کمروں میں، تو پھر اگر عمران خان صاحب تک کسی نے اطلاع پہنچائی ہے تو وہ سازش کا شریک کار ہوگا نا، کوئی نہ کوئی محب وطن افسر ہوگا نا. تو وہ جناب اس کا نام لیں اور وہ بتائیں آگے سامنے، اور عدالت کا سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر مشتمل، میں کہتا ہوں کہ پوری کی پوری سپریم کورٹ بیٹھ جائے. اتنا سنگین الزام ہے. اس طرح تو ریاستیں نہیں چل سکتی، نہ قائم رہ سکتی ہیں کہ جو اپنے ہی سابقہ وزرائے اعظم کے خلاف قتل کے جناب وہ تانے بانے بن رہے ہوں. اس طرح نہ ریاستیں قائم رہ سکتی ہیں، نہ معاشرے چل سکتے ہیں. تو یہ بڑا سنگین الزام ہے. سپریم کورٹ کو مجھے لگتا ہے کہ آج خود نوٹس لے لینا چاہیے. اگر ان کے گوڈوں گٹوں میں پانی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے، وہ اتنے اگر خوف زدہ ہیں تو سپریم کورٹ کو اس پر آج خود نوٹس لے لینا چاہیے. تو اس پر انکوائری ہونی چاہیے. ادروائز تو یہ والا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. میری ایک
ایک ایسی شخصیت سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی جو پاکستان کے مقتدر لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی تعلق واسطہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار کہ اب اس کے بعد جو ہے جس لیول پہ عمران خان صاحب چلے گئے ہیں، اب تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو بس مطلب پاگل خانے بھیجا جا سکتا اور کہاں بھی بھیجیں. تو لہٰذا جنہوں نے عمران خان صاحب کی کوئی دید شرم لحاظ تھا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے. جو اگر کسی کو لگ رہا تھا کہ یار کہ نہیں خان صاحب غصے میں ہیں، تھوڑا سا ان کو ذرا کنٹرول کر لیں تو پھر آگے چل کے یہ ایسٹ ہے ہمارا، آگے چل کے یوز ہوں گے، آگے چل کے ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. تو میں ایک ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ جس کو کہتے ہیں، میں ایک مفروضے کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں یہ والی کوئی کسی اطلاع کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا. تو ان کو بھی کان ہو گئے کہ یار یہ بندہ تو نہیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. وہ تو اب اس نتیجے پہ پہنچیں گے. تو باقی میرا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے دلیر بغیر کسی تھپکی کے ہو نہیں سکتے، اور یہ اندر سے کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے وہ جو کیا اس کو کہیں گے کہ کمک پہنچ رہی ہے، یا اندر ہی اندر سے ان کو انرجی ڈوز مل رہی ہے، یا کوئی اندر سے سسٹم کے اندر سے ان کے کوئی ساتھ ہے جو ان کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے. وہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے. یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. یہ ریاست پاکستان ہے، اور ریاست جو ہے وہ اس طرح چل نہیں سکتی. جس لیول پہ عمران خان صاحب لے گئے ہیں چیزوں کو، مطلب مذاق بن گیا ہے پاکستان کے اداروں کا بھی اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں کا بھی. تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے قانون کو حرکت میں لانا جانا چاہیے. ادروائز تو پھر یہ فساد ہی ہے، فتنہ ہی ہے، مزید پھیلتا جائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.